अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद मुर्फत। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। आज हम उस कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो सिर्फ दो मुल्कों के ही दरमियान नहीं बल्कि ग्लोबल ऑर्डर, एनर्जी सिक्योरिटी और सबसे बढ़कर मिडल ईस्ट के फ्यूचर का फैसला करता है। आज वो सवाल नहीं उठाऊंगा जो सब कुछ हो रहा है, सब पूछ रहे हैं, क्या वार होगी जो ईरान और यूएस के दरमियान काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट मोर देन 45 डेज, आखिर वो कोर इश्यूज क्या हैं। ये जो डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, इनके जो हिडन और बाज़ाहिर क्या हो सकते हैं फैक्टर्स, उस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि हर दफ़ा जब यूएस और ईरान करीब आते हैं, कोई ना कोई फैक्टर उसे दूर कर देता है। पहले हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। देखते हैं 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट मतलब वाटरशेड इंसिडेंट था। उससे पहले ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज अलाइज थे, दे वर फ्रेंड्स। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद तेहरान ने वाशिंगटन के इन्फ्लुएंस को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ से मिसट्रस्ट शुरू नहीं हुआ, बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। फिर काफ़ी अर्से बाद एक मौका आता है जब ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से 2015 में JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान और +5 मतलब के जो परमानेंट 5 हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, उनके दरमियान, और ओबामा उस वक्त US के प्रेसिडेंट थे। As far as Iran's nuclear program is concerned, particularly यूरेनियम enrichment levels, उस हवाले से इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। और इन ड्यू देयर ऑफ ईरान को काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस थी, जो ऊपर यहाँ से सेंक्शंस थी इम्पोज्ड, उसमें लीनियंसी दी गई थी। लेकिन हम देखते हैं 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली इससे अलग का ऐलान किया। यहाँ से एक क्लियर मैसेज गया, ट्रस्ट रिवर्सिबल है लेकिन डैमेज परमानेंट हो जाता है। अब बोन ऑफ जो कंटेंशन है सारे कॉन्फ्लिक्ट की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस एंड ईरान। असल डिस्प्यूट किस चीज़ का है, हम सबको ये समझना है। हम सारे के सारे एक ही बात किए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो सीज़ फायर जो है वो जो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, जो इस वक्त सिर्फ फॉर 2 वीक्स चल रही है। तो हम सारे के सारे इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, बट अनलेस एंड अनटिल के हम जो है रूट कॉज को समझें, तो हम सारे डिस्प्यूट को अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। डेफिनेटली जब डायग्नोस नहीं होगा कोई इशू, तो फिर उसकी जो है रीड्रेसल जो मेजर्स हैं वो हम नहीं ले सकते। यूएस कहता है कि ईरान इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बंद कर दें, मुकम्मल तौर पर बंद करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करें। और इस वक्त जो अब टॉक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से, ईरान और यूएस के दरमियान जो लास्ट जो उनका राउंड था फर्स्ट इस्लामाबाद में, मैराथन सेशन भी वहाँ पे हुआ 21 आवर्स का, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो बाहर आई हैं मीडिया के थ्रू, उसमें ये कहा गया है कि इस सिलसिले में स्पेशली यूरेनियम इनरिचमेंट के जो लेवल को वो डाउनग्रेड करे फॉर 20, या तो उसको डाउनग्रेड कर ले या तो फिर वो कह रहे हैं कि फॉर 20 ईयर्स इसको सस्पेंड कर दें।
ایران کہتا ہے کہ انریچمنٹ جو ہے وہ جو ہمارا لیگل رائٹ ہے اس پہ ہم اس کی جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہے، اور ایران بالکل رائٹ فل ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ این پی ٹی کا سگنیٹری ہے۔ این پی ٹی کے تحت جو ہے نا ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو ہے پیسفل پرسویشن کر سکتا ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے۔ وہ اس سے میں تو اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کافی قدر جو ہے نا ڈیڈ لاک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، اگر ہم اس کی لیگلٹی کو چیک کریں، کیونکہ ہسٹوریکل اسٹانس تو یہی سجیسٹ کرتا ہے ایران کی طرف کہ اس پر جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ موجودہ جو پیس ٹاکس چل رہے ہیں اس میں بھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایران نے کافی جو ہے نا وہ لچک دکھائی ہے اس سلسلے میں ود ریگارڈ ٹو دی یورینیم انریچمنٹ۔ اگر ان کو اگر وہ ڈیمانڈ کی جا رہی، کنڈیشن پیش کی جا رہی کہ آپ 20 ایئرس کے لیے سسپینڈ کر دیں، تو ایران کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ انسٹیڈ آف 20 ایئرس دے کین کنسیڈر اٹ فار 5 ایئرس۔ اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹ کی طرف دونوں ملکوں کی۔ اگر ایران جھکتا ہے تو وہ اپنی سوورنٹی لوز کرتا ہے، دے تھنک لائک دس، ویئر از دی یو ایس کیا دیکھ رہا ہے اس سارے پولیٹیکل سیناریو میں اپنے اسپیکٹس کو، وہ پیچھے اگر ہٹتا ہے یو ایس، میں یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جو گلوبل جو اتھارٹی ہے اس کی، وہ فیل کرتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویکن، اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈاؤن پلیٹ فیل کر رہا ہے اس وقت۔ یہ نیگوشیشنس کا نہیں، یہاں لگتا ہے کہ جو ریڈ لائنس ہیں ان کا ٹکراؤ ہے آپس میں۔ اب ہم آتے ہیں جو دوسرا ایشو ہے، جو فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، ہم اس کو کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایران کی طرف سے اس کو چوک کر کے، اور جو ہے اس کی جو موومنٹ ہے وہاں پہ ٹریڈ کی، آئل کی، اس کو جو بالکل جو ہے نا وہ اسٹینڈ اسٹل کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف ایکسیپشنلی جس کو ایران الاؤ کرے۔ اور یہ ایک واٹر وے نہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دنیا کی جو انرجی لائف لائن بھی ہے۔ اس بارے میں بہت تفصیلی ویلاگس میں آلریڈی کر چکا ہوں ڈیٹیل میں، اور اس میں اصل میں ایران کے لیے یہ ایک لیوریج کے طور پہ کام کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اب یہ جو ہے نا نیگوشیبل ایکسیس پوائنٹ بن چکا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں سون آفٹر دی اسلام آباد ٹاکس، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پر یہ اپنی سینٹ کام کو بولا اور آرڈرز ایشو کیے کہ نیول بلاکیٹ کیا جائے ایران کے سارے پورٹس کو، انکلوڈنگ دی اسٹریٹ آف ہرمز۔ جی اس کا مطلب صاف ہے، جب بھی ٹینشن بڑھتی ہے، کشیدگی اسکیلیٹ ہوتی ہے، تو گلوبل اکنامی ہاسٹیج بن جاتی ہے، جس کی جو اثرات ہیں اکراس دا ورلڈ دیکھے جاتے ہیں۔ اب ہم ایران کے پرسپیکٹو کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران اپنی رجیم کا سروائیول چاہتا ہے، سینکشنز کا خاتمہ چاہتا ہے، اور ایکسٹرنل انٹرونشن بھی ختم چاہتا ہے، کہ وہ ایکسٹرنل انٹرونشن ان کی جو رجیم ہے، ان کی جو اپنی سوورنٹی ہے اس میں نہ ہو کسی کی، اور ریجنل آئسولیشن بھی وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پیسفل سب سے بڑی بات جو مین ہرڈل ہے بٹوین بوتھ، وہ یہ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جو یورینیم جو ہے انریچمنٹ ہے، اور جو پیسفل جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایم ہے سمجھنا ایران کے پوائنٹ آف ویو سے کہ نیوکلیر جو پروگرام ہے کوئی ویپن نہیں ہے، بلکہ انشورنس پالیسی ہے ایران کے لیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک اور اہم کریٹیکل جو فیکٹر ہے، جو میرے خیال سے اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے کچھ جو الائنسز ہیں، وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کافی، مطلب کہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ جس فیکٹر کی میں ابھی بات کروں گا، جبکہ سب نے اس کی طرف پن پوائنٹ بھی کیا ہے، ہم نے اس کو فگر آؤٹ مطلب ٹائم اینڈ اگین کیا ہے، دیٹ از اسرائیل۔ تاریخ گواہ ہے اور ہم سب وٹنس کر رہے ہیں
کہ بینجامن نیتن یاہو 1995 سے ہی از ہارپنگ آن دس ون پوائنٹ. وہ یہ ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ایران از اے نیوکلیئر تھریٹ ٹو دا ورلڈ. ہر یو ایس پریزیڈنٹ جو بھی آیا ہے اب تک ود اے فیو ایکسیپشنس یا اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ اسرائیل نے ہمیشہ پریشر ڈالا ہے اپنی سرٹن لابیز کو استعمال کرتے ہوئے، اور ان کو یہ پریشر ڈالا ہے کہ ایران کو کنٹین کیا جائے کسی بھی صورتحال. لیکن سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ کیا اسرائیل جو نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں رکھتا، خود اسرائیل اپنی جو اگریسو پالیسیز کو پرسیو نہیں کر رہا؟ کیا اسرائیل ایکسپانشنزم کی طرف نہیں بڑھا؟ پہلے ہڈن تھا ان کا ایجنڈا، اب جو گریٹر اسرائیل کی جو میں بات کر رہا ہوں دیٹ ہیز ناٹ بیکم سیکریٹ. وہ ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو غزہ کے بعد انہوں نے ویسٹ بینک میں نئے لاز کو انٹروڈیوس کروایا ہے لیجسلیشن کے تھرو. اس میں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ لینڈ سیٹلمنٹ کو بڑھانے کے لیے لینڈ رجسٹریشن لا لے کر آئے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ مودی گورنمنٹ نے جیسے کشمیر میں کیا تھا 2019 کے اگست میں، اور مورلیس وہی لاز انہوں نے وہاں پہ بھی انٹروڈیوس کروا کے اپنی مونوپلی کو بڑھا رہے ہیں. اب ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل صرف ایران کے لیے تھریٹ نہیں ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے ہے. اٹ از آلویز سیکنگ اینیمی. میں نے اس پہ بھی ولاگ کیا ہوا ہے. اسرائیل ایران کے بعد اب دوسرا اینیمی ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ پرماننٹلی اس چیز کو پرسو کر سکے کہ مجھے اب کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے، اسٹرائک کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنا جو گول ہے اس کو مطلب کہ ایکٹیولی پرسو کر سکوں گریٹر اسرائیل کے. اسٹریٹجک آبسٹیکل جو ہے ایران نہیں اب اسرائیل کے لیے کہ کیا کرے گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈے میں وہ اپنے اینیمیز کو ڈھونڈتا ہے، تو ٹرکی کو وہ اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ بنا رہا ہے ایز اے اینیمی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی یو ایس ایران ٹاکس پروگریس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اسرائیل اپنی جو وائلیٹو اگریسو جو اور بریزن ایکشنز کے تحت ہرڈلز کریٹ کرتا ہے. اس وقت سب سے بڑی جو ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے ریلنٹلیسلی لبنان پہ اسٹرائک کیے ہیں انہوں نے، اور اس اسٹرائکس میں کافی کیجولٹیز ہم نے دیکھی ہے، تھاؤزنڈس میں اب ہو چکے ہیں نمبرز. اس کے بعد اب دیکھیں کہ ان کی ترکیہ کے ساتھ کشیدگی بڑھ چکی ہے. ہم پاکستان کا کردار اب ڈسکس کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، بلکہ میں یہاں پہ کلیئر اسٹانس لوں گا. پاکستان نے اپنا جو اہم کردار ہے وہ ادا نہیں کیا صرف، بلکہ پاکستان نے ایز اے گیم چینجر آگے بڑھا ہے. اٹ ہیز پیووٹڈ. Pakistan has pivoted entire stalemated conflict اور جو بھی ڈسپیوٹ بٹوین ٹو یو ایس اور ایران کی بات کر رہا ہوں میں. اسلام آباد نے نیوٹرل گراؤنڈ دیا اور ایک برج بنائی دونوں ملکوں کے بیچ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا، ڈائلاگس کو ریوائیو کروایا. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفٹر لانگ ٹائم آلموسٹ 4 decades آج جب دنیا پولرائزیشن کی شکار ہے، پاکستان نے ایک کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ اپنا رول پلے کیا ہے. دوستو یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، یہ کیلکولیٹڈ ڈپلومیسی ہے پاکستان کی. اب ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی جائزہ لیا جائے کہ اگر یہ ہونے والے جو ٹاکس ہیں if they get faltered اور failed تو سچویشن کیا بنتی ہے، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو سچویشن کیا بنتی ہے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ٹاکس ہوپ فلی دیز آر گوئنگ ٹو سکسیڈ، تو اب دیکھتے ہیں سینکشنز جو ہیں وہ ایران پر لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، ایز ہو سکتا ہے اس پہ. مڈل ایسٹ جو ٹینشن ہے اور انسرٹنٹی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی، بلکہ میرے خیال میں ختم ہو جائے گی.
اور ورلڈ اکنامک جو ریسیشن کا جو خطرہ منڈرا رہا ہے کافی عرصے سے، وہ اس کی جرات ورلڈ بڑھ رہا ہے، دنیا بڑھ رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی ہے گلوبل لیول پر وہ ایلیویٹ ہو جائے گی۔ آف کورس کافی قدر کچھ کو جو ہے نا وہ فیس سیونگ ملے گی آف دا ریمپ، کافی جیسے اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈر پریشر ہے، ان کا جو مڈ ٹرم الیکشن بھی سر پر ہے۔ تو اگر یہ پیس ٹاکس اگر ان کیس فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آئل پرائسز اسپائک کر جائیں گی، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ فلیش پوائنٹ ہی رہے گا۔ ریجن ایک فل اسکیل وار کی طرف جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی انسٹیبلٹی ہی رہے گی اس ریجن میں پھر، کیونکہ سیز فائر جو ہے وہ 21 اپریل تک ہے جو ختم ہو سکتا ہے، جس کو ہم پرمنٹ سیز فائر ہونا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہو جائے۔ اراؤنڈ 2 ٹاکس آر ایکسپیکٹڈ پریفریبلی ان اسلام آباد ایز ویل۔ یاد رکھیں اس وار کی جو کاسٹ ہے صرف ریجن نہیں پوری دنیا پے کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں فائنل انالیسس کی طرف۔ یہ کنفلکٹ کسی ایک ایگریمنٹ سے سالو نہیں ہوگا، کیونکہ صرف پالیسی کا نہیں، پرسیپشنس، پاور، اور جو کانفلکٹ آف پاسٹ، اس ساری چیزوں کو وہ کیومولیٹیولی دیکھنا پڑے گا، اور کلیکٹیولی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے یہاں پر، وار کوئی سولوشن بھی نہیں، نو ڈاؤٹ ڈائلاگ ہی واحد راستہ ہے، اور ڈائلاگ انیویٹیبل بھی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، اور پاکستان میرے خیال میں اس معاملے پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور ڈے اور نائٹ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ دیکھیں آج دنیا ایک کراس روڈ پر کھڑی ہے، یہاں تو اسکیلیشن ہوگی، یہاں پہ ریوالوشن ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی ہے۔ اب کچھ دن ہی رہ گئے، 1-2 دن کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور شاید دنیا اور تاریخ یہ لکھیں کہ جب پوری دنیا وار کے قریب تھی، اسلام آباد نے ٹھیک اسی وقت واپس ڈائلاگ کی طرف موڑ دیا پوری دنیا کو۔ پلیز کمنٹ، شیئر، لائک، اور پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔